सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और अज़मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर सलावत पढ़ें बावाज़ बुलंद। साहिबान फ़िक्र व नज़र, सूरह मुल्क की दूसरी आयत कि जिसको उन्वान सुखन करार दिया है, और इस गरज से कि हम सब के लिए हमारी हयात में एक बार फिर अल्लाह ने सआदत रखा और हम सब अज़ाए हुसैन से बड़े करीब हैं। इंसानी ज़िंदगी में आज़ादारी, ज़िम्मेदारी, आज़ादारी, बंदगी का औज, आज़ादारी इंसानियत को समझने का बेहतरीन रास्ता, आज़ादारी मज़लूमों की हिमायत, आज़ादारी ज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज, आज़ादारी फ़िक्र का रुश्द, आज़ादारी हौसला और वलवले का नाम, आज़ादारी हक़ व हक़ानियत को समझने का ज़रिया, आज़ादारी इस बात की तमीज़ पैदा करती है कि हक़ बजानिब हो के नमाज कौन पढ़ रहा है और क़त्ल हुसैन के साथ रोज़ा कौन रख रहा है। आज़ादारी कमाल है। ये वाक़ईन हमारे दरमियान शरफ़ है कि हमें फिर एक बार बक़ैद हयात अल्लाह की तरफ से इंसान साज़ी का एक फिर मौका फ़राहम होने को है, करीब है। और वाक़ईन ये अल्लाह की तरफ से वादा है कि इंसान हमेशा से कोई चीज़ बार बार दोहराई जाए या तकरार की जाए तो ऊब जाता है, मगर इंसान का मिजाज, इंसान की फ़िक्र, इंसान की फ़ितरत, इंसान की तबीयत और हो, मगर वादा इलाही पूरा होता है। रमज़ानुल मुबारक के बाद हम सब के सब कहीं न कहीं कम या ज़्यादा ईद उल अज़हा की उतनी तैयारी नहीं करते जितना अज़ाए हुसैन की तैयारी करते हैं। ये किन का मुहर्रम, ये किन लोगों की बात, ये किन लोगों की कहानी, ब इसी पर मजलिस और उसके बाद रब्त मसाइब और ख़त्म दुआ। एक सलवात इरशाद फरमा देना। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह अपने वादे को निभाता है कि जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के दीन के लिए क़ुरबानी पेश किया तो इस्लाम ने उन्हें क़यामत तक की हयात अता कर दिया। ख़ानदान रिसालत, ख़ानदान इस्मत व तहारत, अगर सिर्फ उनका तस्करा होता तो बात और थी कि भाई वो इमाम हैं, वो अली इब्न अल हुसैन हैं, वो अब्बास अलमदार हैं, वो अली अकबर हैं शबीह रसूल, वो गोद के पाले हज़रत अल क़ासिम और मोहम्मद और अली असग़र हैं। तो अगर इनका तस्करा होता तो इनके लिए एडवांटेज ये कि इनके रगों में ख़ानदान रिसालत और अली व बतूल का लहू दौड़ रहा है। मगर वो लोग के जो अलग अलग जगहों से आए थे, अगर हबीब का तस्करा बाकी है आबरू के साथ, वहबे कल्बी का ज़िक्र बाकी है इज़्ज़त के साथ, हुर का तस्करा कायम है अपने इफ्तिखार के साथ, तो इसका मतलब यह है कि वादे इलाही पूरा हो रहा है। आयत
بڑھ کے آواز دیتی ہے، بڑھ کے آواز دیتی ہے، ہم نے موت کو خلق کیا اور حیات کو۔ شاید ایک جہت تو یہ بھی بن جائے کہ جو جی رہے تھے کربلا سے پہلے الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ علاقوں میں، وہ وادی موت میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ موت کے دلدل میں جی رہے تھے، مگر جب موقع کربلا کا آیا تو مصلحت کی چادر اوڑھ کے کنارے نہیں ہٹے۔ بھائی مصلحت کی چادر اوڑھ کے کنارے ہٹا جا سکتا تھا، مگر مصلحت کی چادر اوڑھ کے کنارے نہیں ہٹے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے حق کا ساتھ دیا، تو قدرت نے بھی آواز دیا اب ہم تمہیں ایسی حیات عطا کریں گے۔ حیات ہاتھ کی حرکت کو نہیں کہتے، حیات پلکوں کے جھکنے اور اٹھنے کو نہیں کہتے، حیات ذہن کے کام کرنے کو نہیں کہتے، حیات لقلقہ زبانی کو بیان کرنے کو نہیں کہتے، حیات دل کی دھڑکن کو نہیں کہتے، حیات مقصد کی بقا کو کہتے ہیں۔ حیات مقصد کی بقا کا نام ہے، حیات مقصد کی بقا کا نام ہے۔ ہم نے تمہیں آزمایا، تم آزمائش میں کامیاب ہو گئے، تو اب ایسی حیات عطا کریں گے کہ اس دنیا میں جب تک قیامت نہ آ جائے گی، لفظ اور آسان کر دوں، جب تک حسین کا نام باقی تب تک تمہارا نام باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ حیات کی دلیل ہے۔ یہ حیات کی دلیل ہے کہ ان کے نام کو عزت، ان کے نام کی حرمت۔ اپنے کوئی محرم بتائیے جس میں محرم تو آیا مگر اکبر کا تذکرہ ہوا اور حبیب کی بات نہ ہوئی، وہب قلبی کا ذکر نہیں ہوا، حر کا ذکر نہیں ہوا، سعید زور قین کا تذکرہ نہیں آیا۔ یہ ان کا تذکرہ ہونا بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، خدا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اور کربلا ہر جہت سے پرفیکٹ ہے۔ زندگی کے جتنے راستے بن سکتے ہیں، کربلا اس پر 200% کیا 1000% پرفیکٹ ہے۔ ملاحظہ تو کیجئے، ایک شخصیت عام طور سے بخار آ جائے، انگلی میں درد ہو جائے، چوٹ لگ جائے، کہیں زخم ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، شوگر اپ ہو جائے یا ڈاؤن ہو جائے، سب سے پہلے مظلوم نماز ٹھہرتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر، ذرا سا بھی رک کے۔ کربلا نے اس وادی اور اس چیپٹر پر خوب کام کیا۔ اگر اکبر وقت نماز یاد دلاتے تو بات ہوتی کہ یہ تو خاندانی عبادت گزار ہیں، بات پہنچنی چاہیے۔ اگر اکبر کہتے کہ بابا وقت نماز ہو گیا، عباس کہتے کہ مولا فرات پر بعد میں جائیں گے، پہلے نماز ظہر ادا کر لی جائے، تو یہ تو علی کے بیٹے ہیں، یہ تو حسین کے بیٹے ہیں، یہ تو ابن امام ٹھہرے۔ مگر اگر سعید یاد دلائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف آئے نہیں ہیں، یہ آئے نہیں کہ بھیڑ بڑھ جائے گی، آئے نہیں ہیں، یہ سمجھ کے آئے ہیں، دین کو جان کے آئے ہیں۔ تو پھر عزیزوں، جب لوگ وقت نماز کا احساس حضور امام میں کرتے ہیں تو اب ایک جملہ جونپور کی اس عوام کے سامنے پیش کر دوں، یہ شیراز ہند اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں کہ جب سعید نے اس موت کے گہما گہمی حالات میں وقت نماز کا احساس کیا تو پھر حسین نے جماعت میں کھونے نہیں دیا، جماعت میں کھونے نہیں دیا۔ حسین کو تو کہنا چاہیے تھا ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کہی، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، شہید وہاں کھڑے ہو جاؤ، کہیں عباس کے پاس، کہیں اون محمد کے قریب، کہیں جو ہے وہ اکبر کے شانہ بشانہ ہو جاتے، تو کیا مشکل تھی؟ کوئی اعتراض تھا کسی کو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ آگے کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا حسین خوب جانتے ہیں کوئی اگر اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ جائے، دولت چھوڑ کے آ جائے، تخت چھوڑ کے آ جائے، تاج چھوڑ کے آ جائے، 1000 لشکر کا فرشی سلام چھوڑ کے آ جائے، تو حسین اسے ایسا عطا کرتے ہیں کہ قیامت تک نبی جس کی آرزو کرتے رہے وہ رومال حر کو نہیں ملا ہے، بلکہ حسین کے جملے کی صداقت ہے، خدایا جس نے تجھے پا لیا کیا کھویا، جس نے تجھے چھوڑ دیا کیا
پایا. حسین نے آواز دیا کہ جب تو نے دنیا کا سب چھوڑ دیا تو اب زہرا کے رومال کا مستحق بن گیا. جو مال دنیا چھوڑ کے آئے اسے رومال مل جائے, جو وقت نماز یاد کرائے اسے حسین صف میں کھونے نہیں دیتے, آواز دیتے اب یہ قیامت تک کی واحد نماز ہوگی جس میں ماموم آگے ہوگا, امام پیچھے ہوگا. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. حسین حیات عطا کر رہے ہیں. جہاں انسان لرس کے رہ جائے, ٹھٹک جائے جس کے قدم, ایسے موقعوں پر بڑے بڑے اکابرین اسلام جو ہے وہ مغرب کا وقت تعین ہو سکتا ہے. آغا یون بیٹھے ہیں, آپ ان سے تصدیق کروا سکتے ہیں. مغرب کا وقت خوب تعین ہو سکتا ہے, صبح کا وقت بھی تعین ہو جائے گا. وہ ستارے چھپنے لگے, وہ آثار نمودار ہو گئے, وہ وقت صبح کا وقت ظہر کے وقت کے لیے بڑی بات ہے. اور ایسی گہما گہمی میں اگر کوئی وقت نماز یاد رکھے تو معاذ کیجیے گا, یہ حسین کو یاد نہیں دلایا جا رہا ہے, اپنی ذمہ داری اور اپنی حیات کی دعوے داری دکھائی جا رہی ہے. تو اب عزیزوں, حسین نے بھی کارنامہ کیا ہے, حسین نے بھی کارنامہ کیا ہے. جنہیں ہم مصائب سمجھتے ہیں وہ عین بھرپور فضائل ہے, بھرپور فضائل ہے. حسین حیات دے رہے ہیں, یہ آیت کے مصداق بن رہے ہیں. یہ وادی موت سے اٹھ کے آئے ہیں حیات کے طلبگار. یہ کربلا میں انصار حسینی حیات کے دعوے دار, حیات کے طلبگار. حسین علیہ السلام نے, اچھا دیکھیے ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ عام طور سے لوگ کربلا جانے کی دعا کرتے ہیں. جو جاتا ہے اور لوٹ کے آتا ہے تو اس کی حرمت اور عزت ہوتی ہے اپنی جگہ پر. بہرحال زیارت کے فضائل آپ پڑھیے. مگر جو جاتا ہے وہ وہاں سلام کرتا ہے روضوں پر, یہ مولا حسین کا روضہ, یہ مولا عباس کا روضہ, یہ ان کا روضہ, وہ ان کا روضہ, ہوتا یہی. تو امام وقت کو اگر ہم سلام کریں تو یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہمیں حیات میں وہ موقع ملا کہ جب ہم اپنے امام کو سلام کریں. ہم تو آپ کو سلام کے روادار نہیں ہوتے, لیکن اگر امام کو سلام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موقع ملا ہے سنورنے کا. مگر آپ ذرا اندازہ لگائیے, امام کو سلام اگر دنیا کر رہی ہے یہ ایک اور جہت ہے, یہ ایک اور ٹریک ہے. مگر امام اگر کسی کو سلام کرے, ہم سب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, عام طور سے زیارتوں میں وہ جملے دہرائے جاتے ہیں, سلام ہو مولا حسین آپ پر. تو چھٹے امام کا حق تھا کہ وہ اپنے جد کو سلام کرے, تو کیا. اس کے بعد پھر کون امام ہوا؟ کہ علی ابن الحسین ہو. حرمت اور مرتبے کے لحاظ سے اگر مان لیجئے تو یوں بھی کہ علی ابن الحسین سید سجاد کو سلام ہے, تو وہ دادا کو سلام کر رہے ہیں چھٹے امام اپنے. اولاد کے اوپر سلام اگر ہو تو وہ اکبر و اصغر و قاسم و محمد میں بیٹھے گا. مگر کیا یہیں پر بات دی اینڈ ہو گئی؟ اصحاب امام حسین کو سلام کرنا, اچھا صرف اصحاب کہہ دیتے, اصحاب کہہ دیتے تو بات تھی. کہا نہیں, قید لگایا ہے اصحاب حسین. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ اصحاب پر اپنے دل میں گدگدی محسوس نہ کرے. حسین کی قید لگا کے حسین کے اصحاب لائق سلام ہیں. یہ سلام نہیں کیا جا رہا ہے, لفظ اور آسان کر کے کہوں, یہ حیات کی ضمانت ہے جو زبان امامت سے جاری ہو رہی ہے کہ آپ کے نام کو سلام, آپ کی حرمت کو سلام, آپ کی عزت کو سلام, آپ کی قربانی اور شہادت کو سلام, آپ کی جافشانی کو سلام, آپ کی شہادت کو سلام. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. اچھا دیکھیے, جب امام اگر فضیلت اور قصیدہ پڑھنے پر آئے تو ان کی نہج اور ہوتی ہے. اور اس رضا خانے کی تقدس اور حرمت ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے حضور میں کہوں کہ امام اگر فضائل پڑھے تو وہ خطیب اور ہم جیسے خطیبوں کی طرح نہیں, امام کی نہج ہی اور ہوگی کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا ویسے ویسے دنیا سمجھے گی. ایک روایت ہے
عام طور سے پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، مقاتل نے لکھا بھی۔ امام حسین عصر عاشور خیمے سجاد میں آئے، رخصت ہوئے۔ وہ کیفیت جو زخمی تھے اس کو دیکھ کے سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ بابا آپ کی کیفیت، اور وہ جناب عباس کو دریافت کرنا، علی اکبر علیہ السلام کو دریافت کرنا، وہ سب پوچھا۔ وہ تو آپ نے کیا سن رکھا ہے اپنی عزاداری کے جذبے کے ساتھ کہ بیٹا مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ، سنیے گا، جس طرح سے بھی یہاں تک لانا تھا لے آیا، اور اب آپ کے حضور میں آیت سے تطبیق کرتے ہوئے، مطابقت رکھتے ہوئے، حیات کی ضمانت، حیات کی ضمانت۔ اب حسین علیہ السلام اپنی بہنوں کے درمیان سے رخصت ہو کے سواری کے قریب آتے ہیں۔ بڑا مشہور جملہ اکثر علماء مصائب میں پڑھتے ہیں، وہ جملہ کیا؟ امام نے اپنی سواری کے قریب بالکل رخصت آخر میں امام نے مقتل کا رخ کیا اور ایک بلند آواز میں ایک جملہ کہا جس کو عربی لہجے کے ساتھ، اردو لیپی کے ساتھ، ہر مقتل کی کتاب میں آپ کو ترجمے کے اعتبار سے یا زبان کے اعتبار سے نظر آئے گا۔ اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا ہے۔ توجہ توجہ، یہیں تک لانا تھا آپ کو۔ آپ نے سمجھا کہ ہوا کیا؟ آپ نے سمجھا کہ ہوا کیا؟ ابھی جب سید سجاد سے رخصت ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مردوں میں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں، تو پھر مولا امام حسین آپ پکار کس کو رہے ہیں؟ مولا حسین آپ پکار کس کو رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ حسین آواز دیں۔ میری حکمتوں کو سمجھو۔ میری شہادت کے بعد، میرے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد اگر میں نیزے پر تلاوت کروں تو دنیا کہے گی یہ شیر فاطمہ کی تاثیر ہے، یہ شیر فاطمہ کی تاثیر ہے، تو میں اپنی حیات میں اپنے ساتھیوں کو پکاروں گا، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں۔ اچھا جواب کیا آیا اس کا؟ لبیک ابن زہرا لبیک۔ موت نے ہمیں مجبور کر دیا ورنہ ہم اب بھی حاضر ہیں۔ عزیزوں، یہ حسین کا پکارنا اور کٹی ہوئی یعنی شہید شہداء کے جسموں سے آواز کا بلند ہونا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر میں نیزے پر تلاوت کروں تو دنیا خاندانی کرامت کہے گی، مگر اپنی حیات میں اپنے ساتھیوں کو پکار کے ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز لے کے بتاؤں گا جسے حسین مل جائے اسے موت نہیں آتی۔ جسے حسین مل جائے اسے موت نہیں آتی۔ اور شاید یہی حکمت ہو کہ جب ہم اپنے مردوں کو قبرستان لے جاتے ہیں تو یہ شانہ ہلا ہلا کے کہتے ہیں کہ یہ مردہ نہیں آیا ہے، ایک عزادار آیا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ جو تعجب سے پوچھتے ہیں یہ قبروں میں اتر کے کیا کیا، تو ہم خوب بتاتے یہ عزاداری کی جزا ہے، عشق حسین اور اہل بیت کی جزا ہے، جو ہم اپنے مردے کو مردہ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سنو سمجھو، سنو سمجھو۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جسے حسین مل جائے اسے حیات مل جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزوں، حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو اپنی شخصیت اور اپنے وقار سے اپنے چاہنے والے کو ایسی حیات عطا کرتے کہ جو یہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور صاحب ہماری تو پہچان ہی ہو گئی ہے، اتنے پرآشوب ماحول میں بھی اگر ٹرین میں سامنے کی برتھ پر
मुजस्समे तहस्सुब बैठा हो और उसे ज़रा पता चल जाए, न वो हमारा स्टेटस जानता है, न हमारे अकाउंट का कितना मेंटेन है हमारा अकाउंट ये जानता है, न वो हमारी काबिलियत जानता है, न वो हमारी फीलिंग्स को पहचानता है, न वो नस्ब को पहचानता है, न ख़ानदान को जानता है। मगर अगर पता चल गया कि हम आज़ादार हैं तो वो खुद इशारा करके कहता अच्छा आप लोग ये वाले हैं। ये इतना अलामत और इशारा करके वो खुद इज्जत देता है। आप वो नहीं है जो हम जान रहे समझ रहे थे। ये भीड़ से अलग किसने किया? वो गैर जिसके समंदर ज़हन में तासुब का समंदर था, उसने भी हमें अज़ा के नाम पर बचा लिया। क्यों? इसलिए क्योंकि आज़ादारी जिम्मेदारी का नाम है। हम हुसैन के साथ रह के हमेशा से जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, मजलूमों की हिमायत करते हैं। हम बांध के मस्जिदों में नहीं ब्लास्ट करते, हम किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं करते। एक सलावत पौधे मोहम्मद और आले अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अलमदार का नाम लिया। मैं पूछ रहा हूं किसी और का भी तो नाम ले सकते थे। फखरुद्दीन, करीमुद्दीन, शमसुद्दीन कुछ कह सकते थे, हैं? कुछ कह सकते थे। ये अलमदार दोस्ती काहे के लिए, वो क्या है क्या नहीं है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मगर ये क्यों पूरी भीड़ से अलमदार साहब से उनके ताल्लुकात थे? ये लफ्ज भाई आपको पूरा समाज में कहीं ये नाम नहीं मिलेगा। ये एक वाहिद कम्युनिटी की जागीर बन गया है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसे भी पता है कि जिसके नाम में ये लफ्ज रखा जाएगा, चाहे हम खाम ख्याल ही में बयान कर रहे हो, मगर इस नाम के साथ बेवफाई नहीं है, वफादारी है। भाई गलत कह रहे हैं बताइए। वो जो नाम उन्होंने लिया, वो जो अपनी दोस्ती का ऐलान किया, बचपन की दोस्ती का, मुझे उस पूरे डिटेल में जाना ही नहीं। मगर एक पॉइंट पर तो आप ये सोच सकते हैं ना कि उन्हीं इस पूरे सिस्टम में जिसके पास पूरी मीडिया, जिसके पास पूरा बैंक बैलेंस, नीरव मोदी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब बैलेंस ही बैलेंस है, तो उसके लिए क्या मुश्किल थी? कोई एक नाम उठा लेता पूरे भारत से, है? कोई एक नाम किसी भी कम्युनिटी का उठा लिया जाता। ये वाहिद एक नाम जो एक मखसूस कम्युनिटी की जागीर है, अब्बास या अलमदार, तो ये क्यों उठा? उसे भी पता है कि जहां ये नाम होता है वहां बेवफाई पनप नहीं पाती। और अजीजों, आप अंदाजा लगाइए, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप अंदाजा लगाइए कि किस मरहले में आज़ादारी ने हमको पहुंचाया है। खुदा की कसम, आज़ादारी जिम्मेदारी का नाम है। हम एक बार अपने तय अहद कर लें कि हम हुसैन की मजलिस में जा रहे हैं, हुसैन की मजलिस कर रहे हैं। ख़ासकर मैं अपने यंग्स से कहूँगा, बकरीद के बाद की जितनी मजलिसें होती हैं उसमें कम से कम कोशिश यही होती है कि ये 2-4 बातें कही जाएं। ख़ासकर मेरे जवानों से, हमारी अपनी इश्यूज़ इतने हैं, अपने मसाइल इतने हैं कि हम खुद जानते हैं, कब्र का हाल मुर्दा बेहतर जानता है। एक बार अज़ा के नाम पर अपने आप को मेंटेन करके देखें। एक बार अज़ा के नाम पर अपने आप को मेंटेन करके देखें। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे हमसिनों, मेरे कमसिनों, अगर मजलिस आपके घर की है, यह हैदर मेहदी का अपना एक ओपिनियन है, अपना एक नज़रिया, अपनी एक थिंकिंग है जो आपके साथ शेयर कर रहा है। कोशिश करें, अगर आपके घर की नौबत है कि मजलिस आज फलां साहब के घर की, आज हैदर मेहदी साहब आप मजलिस करेंगे, अगर मिल जाए तो 2 रकअत शुक्राने की नमाज पढ़ें कि इस भीड़ में बीबी ज़हरा ने अपने लाल की अज़ा के लिए हमें चुना है। जिस दिन ये जज्बा डेवलप कर गया, यकीन करें कि हमारी मजलिसें भी होंगी, हमारी आज़ादारी भी होगी और उनकी आमद होगी और हमारे लिए तमाम तर जज़ाए खैर
فراہم ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اندازہ لگائیں کہ کیا ہے عزاداری. یہ آپ لوگ ہم لوگ بیٹھے ہیں ایسے ہی کہ صاحب بلائیں وہ چلا جائے, مجلس رکھی گئی ہے, اعلان ہو گیا 4-5 جگہ 4-5 بار اور پرچہ بٹ گیا اور فون سے کہہ دیا اور ہم لوگ چلے آئے نا. دیکھیے شریفوں کا شعار یہ ہوتا ہے, آپ سماج میں رہتے ہیں آپ جانیے, شریفوں کا شعار یہ ہوتا ہے کہ مثلا مجھے ضرورت پڑ گئی کچھ پیسے کی, بھائی زندگی گزارنا ہے تو ضرورت پڑ گئی. مثال ہے, میں نے اصغر صاحب سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ پیسے درکار ہیں, ضرورت ہے, مجھے دے دیجئے. ان کا ہاں لے لیجئے جو کچھ ہے, مجھے جتنی ضرورت تھی میں نے لے لیا. اب صاحب موقع پر جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگلے مہینے تک دے دوں گا یا محرم کے بعد دے دوں گا, موقع فراہم نہیں ہو سکا اور تاخیر ہو گئی. تو اب شریف وہ ہوتا ہے جو قرضہ لے کے بے چین رہتا ہے. شریف لاجکلی میں کہہ رہا ہوں, منطقی مینٹلٹی یہی ہے. جیسے ہی اصغر صاحب ملے ان کے کچھ بھی پوچھنے سے, حالانکہ وہ پوچھیں گے نہیں, اور کوئی بھی آدمی اچھا آدمی نہیں پوچھتا بھائی مشکل ہوگی, جب ہوگا دے ہی دیں گے. تو ہوتا کیا, جیسے ہی وہ ملے حیدر مہدی نے ہاتھ جوڑ لیا, بھائی معذرت چاہتے ہیں وہ نہیں پایا تھا, تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے. تو وہ بھی کہتے ارے کہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ہوگا دے دیجئے گا. یہی ہوتی ہے جنوین بات. آپ سمجھے کہ کیا ہوا. شریف کا شعار یہ ہوتا ہے کہ وہ قرضہ لے کے بے چین رہتا ہے. تو اے اہل عزا, اے جہاں دیدہ, اے فرش عزا پر اپنے سماج کو مینٹین کرنے والوں, اے اپنے ضمیر و مزاج کو مینٹین کرنے والوں, ایک جملہ آپ کے حوالے کروں. شریف کا مزاج یہ ہے کہ وہ قرضہ لے کے بے چین رہتا ہے. تو جو ذاتی طور پر اشرف ہو, اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اپنے گھر کا آرام سکون, اپنا کام کاروبار سب چھوڑ کے یہاں آئے ہیں, تو کیا یہ بی بی زہرا دیکھ نہیں رہی ہیں؟ بی بی زہرا دیکھ نہیں رہی کہ میرے لال کی مجلس میں آئے ہیں. جیسے ہی مجلس میں آدمی آیا کہ بی بی دو عالم نے ہاتھ اٹھایا. عزیزان گرامی, یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم مجلس کو بنا میں مجلس برپا کریں اور بنا میں مجلس شیئر کریں, بنا میں مجلس شرکت کریں. مجلس ریس کا نام نہیں ہے, مجلس ایمان کے ثابت کرنے کا نام ہے, کردار کو سنوارنے کا نام ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تھوڑا سا اپنے آپ کو آمادہ کریں, پھر آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اتنی جزا ہے, اتنی جزا ہے اس میں. یہ علماء بیٹھے ہیں, نہ جانے کتنے واقعات. میں آپ کو ایک بات سناؤں اور یہیں سے راستہ میرا طے ہو جائے گا مصائب کی وادی کی طرف. ایک آیت اللہ گزرے ہیں, آیت اللہ دستغیب شیرازی. ان کے نام سے یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے اپنے ایک تجزیے میں, ایک تحقیق میں ہندوستان کے سلسلے سے عزاداری پر کچھ طب آزمائی کی, اور اس میں انہوں نے کسی جگہ کا واقعہ رقم کیا, اور شاید آپ کے معلومات میں بھی ہو, اگر جس کے معلومات میں ہو اس کے لیے تکرار لفظی ہے. اور وإلا وہ ایک کوئی تھا جسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے فرش عزا, جسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے مجلس حسین کا کمال اور شرف. وہ آ جاتا تھا جب مجلس ہوتی تھی, آواز بلند ہوتی تھی, اور وہ مجلس کے نام پر آ جاتا. دھیرے دھیرے پہلے تو صحن تک رہا, پھر عزا خانے میں بھی آ گیا. کچھ پہلے کنارے کنارے تماشائی کی طرح تھا, پھر صفوں میں آ گیا. پھر جوانوں کے ساتھ اس نے انداز اختیار کر لیا ماتم کا. کچھ دن بعد موت سب کے لیے ہے, وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. جب چلا گیا تو وہ دوسرے مسلک کا تھا ہی, اس کے آخری رسومات جو ہیں اس کے مسلک پر ہوئے, اس کے مذہب پر ہوئے. اب وہ جو داہ سنسکار ہوا اس کا, تو پورا شریر تو اس کا جل گیا, مگر لکھا گیا, بتایا گیا, بیان کیا گیا کہ ہاتھ کی ہتھیلی اور سینہ محفوظ رہا. کون تھا؟
اس وقت کے وہاں پر جو گھاٹ پر رہا کرتے ہیں اور داہ سنسکار میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، انہوں نے ہر ممکن کوشش کیا کہ اور زیادہ ہو سکتا ہے آگ نہ پہنچی ہو، تو انہوں نے مزید پھر ایک بار کہ بلا وجہ کے لیے اجزائے جسم جو ہے بے حرمتی ہوں، ان کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، انہوں نے پھر جلایا، وہ پھر ویسے ہی محفوظ، وہ پھر جلایا، وہ 2-4 بار، اس کے بعد سے وہ پھر تحقیق ہوئی، تحقیق ہوتے ہوتے یہاں تک بات ٹھہری کہ آخر کیوں نہیں یہ سینہ اور یہ ہاتھ کے یہ حصے کیوں نہیں آگ جلا رہی ہے؟ اب جو بات ہے تو حکایت میں یہی رقم ہوا کہ وہ جو تحقیق ٹھہری تو مرحلہ در مرحلہ یہ پتہ چلا کہ یہ عزاداری میں جاتے تھے، وہ فلاں جگہ ان کے ہاں مجلس ہوتی ہے، اس میں جاتے تھے اور وہ ماتم کرتے۔ اب اس میں بہت سی شق ہو جائے گی، میں اس میں نہیں جاؤں گا، مگر آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کیا اس بات کو حکایت مان کے یا کسی حد تک اس کے قرینے کو سمجھ کے آپ یہ بتائیے کہ کیا انکار کیا جا سکتا ہے کہ جو مجلس حسین میں آئے، جس کی آنکھ سے آنسو گر جائے، جو صرف حسین کے لیے ذہنی طور پر سوچ لے کہ پانی جیسی آسان چیز ایک یہودی سوچ رہا ہے اور اس پر عذاب رک جائے، توقف کر جائے۔ بہت سے بے شمار واقعات اس طرح کے ملیں گے کہ جو نگیٹو طرف سے آئے ہیں۔ مثلا ایک یہودی ہے، وہ سوچ لیتا ہے کہ امام یہ پانی جیسی آسان چیز پھر کیا تھا کہ حسین کو نہیں دیا گیا، تو اس پر عذاب کو توقف کر دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حسین کی مجلس، چونکہ ہم دنیا میں اتنا ملوث ہیں کہ ہمارے سامنے ان چیزوں کی جزا کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، زندگی کے اگر 1000 مرحلے پرابلم کے بنائے جائیں کہ یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ مشکل، یہ مشکل، ہر مشکل کا حل فرش عزا ہے۔ یہاں بھی دنیا جینے کے لیے بھی اور آخرت سنوارنے کے لیے بھی، مگر شرط یہی ہے کہ آپ عزادار بن کے آئیں۔ آپ شرط یہ کہ عزادار بن کے آئے۔ عزادار کا مطلب ذمہ دار ہوتا ہے، وہ میری مجلس تمہاری مجلس نہیں کرتا، وہ مولا کی مجلس میں آتا ہے، مولا کی مجلس میں جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بہت سے واقعات ہیں، کتنوں کو پڑھا جائے گا اور کتنوں پہ تبصرہ اور تذکرہ کیا جائے گا، مگر آپ اندازہ لگائیں کہ عزائے حسین ہے کیا چیز، جیتا جاگتا ایک معجزہ۔ میں نے کبھی کسی مجلس میں جون پوری میں پڑھا تھا، ہمارے ایک ہندو دوست ہیں پون شکلا، ان کا جملہ، آغایون اے اہل عزا، ایک اپنے منگل گرہ سے تھوڑی نہ آئے، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اسی CBSE بورڈ سے کرتے ہوئے آگے تک بڑھے اور لکھنؤ یونیورسٹی تک گئے، اس کے بعد پھر آپ کے حضور میں حاضر ہیں، تو بہرحال اسی سماج کے ہیں، تو دوست بھی ہمارے ہیں، نام لے رہا ہوں، اور ICI بینک میں بستی میں۔ ایک بار مجلس کے بعد جو ہے وہ محرم کی مجلسیں چل رہی تھیں، محرم 10 دن گزر چکا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک دن کہا کہ مولانا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے۔ تو صاحب جو ہے وہ آئے، تو انہوں نے ایک بڑی معقول بات پوچھی مجھ سے، کہنے لگے مولانا میں بہت دن سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کا محرم ہے کیا؟ ہیں ابھی جس کو بات کرنی ہو نمبر لے لے، بات کر لے۔ اور اب تو ماشاءاللہ اس عزا خانے کی حرمت کو ملحوظ خاطر کر کے کہتا ہوں، ان کی طرف سے ایک مجلس ہوتی ہے محرم میں، ایک مجلس، وہ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ مجلس کر دیجئے، ہم باہر رہیں گے۔ دیکھیے آج کے دور میں آپ کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے، ٹو بی فرینک، مگر اپنا سلیبس تو سمجھا سکتے ہیں، اپنا پراسپیکٹس تو سمجھا سکتے ہیں کہ ہائی کیا چیز یہ، اور اس کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہوگا، اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہوگا۔
پہلے خود امام کے عزادار بن کے دکھائیں تاکہ وہ رغبت پیدا کریں کہ بھائی ہمارے بغل میں جو ہیں وہ مسلم کمیونٹی میں شیعہ سمودائے سے ہیں مگر جو ہیں سوبھاؤ کے بڑے اچھے ہیں. یعنی آج بھی لوہا منوایا جا سکتا ہے، بینک بیلنس کی بنیاد پر نہیں، اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی بنیاد پر نہیں. جب بھی اپنی شخصیت کا لوہا منوایا جائے گا اپنے بیہیو اور نیچر کے بنیاد پر بنوایا جائے گا. شاید اسی لیے حر کا چیپٹر رکھا گیا کہ کربلا دشمن بنانے کا نام نہیں ہے، حر جیسوں کو دوست بنانے کا نام ہے. کربلا حر جیسوں کو دوست بنانے کا نام ہے. وہ کہہ رہا کہ مولانا صاحب وہ آپ کا محرم یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے تیوہار اور پرب پہ جسٹ ڈیفائن کیا مجھے کہ پرب کیا چیز ہے اور تیوہار کیا چیز ہے، وہ ہندی واقعے کے ذریعے. تو اب میں سمجھا کہ تیوہار ایک اور چیز ہے، پرب ایک اور چیز ہے. تو کہنے لگا کہ مولانا یہ محرم آپ کا ہے کیا چیز، یہ ہے کیا چیز آپ کا محرم؟ ہم نے کہا کیا سمجھے بھیا، کئی بار دہرا دیا کیا ہے. کہنے لگے مولانا میں بھی ہندوستان میں رہتا ہوں، اخبار، میڈیا، ٹیلی ویژن، موبائل سب سے جڑا ہوا ہوں. ہم لوگ بھارتیہ لوگ جب ہمارے یہاں کوئی فیسٹیول آتا ہے، یہ اسی کا جملہ ہے نقوی صاحب، ہمارے یہاں جب کوئی فیسٹیول آتا ہے، پرب تیوہار، اور جب گزر جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اخبار میں، نیوز میں حالات کو دیکھتے ہوئے ایک خبر بنتی ہے. اس سال اس تیوہار پر مہنگائی کی مار پڑ گئی. ہولی آئی، دیوالی آئی، دشہرا آیا، نورات ختم ہو گیا، کچھ نہیں پھل ہی مہنگے ہو گئے. خبر بنتی ہے. مگر مولانا میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کا محرم آتا ہے اور چلا جاتا ہے. میں پیپر کے ہر پیج کو پلٹتا ہوں، فیس بک اور واٹس ایپ اور ادھر ادھر ہر جگہ تلاشتا ہوں، کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی نیوز مل جائے کہ جب محرم آیا اور گزر گیا اور کسی محرم منانے والے نے یہ شکایت لکھوائی ہو کہ اس سال محرم پر مہنگائی کی مار پڑ گئی. عزیزو جیتا جاگتا معجزہ، جب نوٹ بندی ہوئی تب تو ہم محرم لے کے پریشان نہیں ہوئے. کیوں؟ محرم میں ہم صرف ذریعہ ہیں. جن کا محرم ہے ان کے آباء و اجداد خود اپنی برکتوں کا وجود رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ہم صرف ذریعہ ہیں. ہمارا کام ہے ڈیوٹی نبھانا، ہمارا کام ہے ذمہ دار بن کے آنا اور عزادار بن کے جانا، خوشبو عزا کو لے کے جانا. اور میں محرم سے پہلے کی مجلسوں میں اکثر استقبال عزا تک 27-28 تک اعلان کرتا ہوں. سوری اپنے جوانوں سے، ہمارے یہاں ایک فیشن نکلا ہے، بابو یہ اب علماء تمہارے بتائیں گے کہ اس کو کس خانے میں رکھا جائے، بدعت کہا جائے یا بےہودگی کہا جائے یا بدتمیزی کہا جائے. مگر یہ سیلفی کھنچوانے کا فیشن ختم ہونا چاہیے. کوئی تو پہل کرے. وہ اسلام چوک پر زری سجائی گئی، اب وہ صاحب ہم پیچھے سے سیلفی لے رہے ہیں. اے خیال کرو، کبھی اپنی زندگی میں سوچ کے دیکھو، کسی کے باپ کا جنازہ تیار ہو ہم سیلفی لیں گے؟ ہائے ہائے. کہیں کوئی ایک محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے، رشتہ داری میں، ناتے داری میں، وہ علم پکڑ کے تمہاری عزاداری اسی فوٹو سے، موبائل کے فوٹو سے اور اسٹیٹس سے اور فیس بک پہ لگانے سے شو ہوگی. تمہاری عزاداری زہرا کے سامنے ہونی چاہیے. تمہارے جذبات دینی کو پیش پیغمبر ہونا چاہیے، خدا ہونا چاہیے. یہ فوٹو نہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس وقت ہم زری سجائے یا تابوت سجائے یا زلجنہ سجائے یا گہوارہ سجائے یا علم سجائے اور وہ اب برآمد ہونے کو ہے، یا ابھی پروگرام 2 بجے کا ہے، ہم 11 بجے 12 بجے تک سج گیا ظہر سے پہلے، اب لوگ ذمہ دار لوگ نماز پڑھنے یا تبرک کے انتظام یا مجلس کے انتظام میں لگ گئے. ہم گئے اور تصویر کھنچوانے لگے. اے آؤ کھڑے ہو، تصویر کھنچ رہی. انصاف سے بتاؤ، سکینہ دیکھیں گے تو ان کو کیا احساس ہوگا؟ انصاف سے بتائیے، کسی کے گھر جنازہ تیار ہو اور آپ کاندھا دیتے وقت سیلفی لے کے دکھائیے.
تو جب آپ کسی عام آدمی کے جنازے پر سیلفی نہیں لے سکتے، کیوں؟ کیونکہ گھر اور خاندان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہیں بےہودگی اور بدتمیزی نہ شمار ہو، تو پھر انصاف سے بتاؤ اپنے آپ کو جناب سکینہ کے سامنے یہ کون سی چیز ہے؟ اور گارجین کی ذمہ داری ہے۔ حیدر مہدی ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہے میں کسی پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کسی پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں۔ مجلس کمنٹ کا نام نہیں ہے، مجلس سلیبس اور پراسپیکٹس پڑھنے کا نام ہے۔ کوشش کرے کہ عزاداری کو عزاداری بنا کے رکھے۔ اور آخری جملہ، زہرا کو حسین پر رونے دیا جائے۔ ہم اپنا کردار ایسا نہ بنائیں کہ زہرا فرش پر آئیں اور کہیں یہ میرا عزادار ہے، یہ میرے لال کا عزادار۔ بڑی بے دردی سے مارا گیا ہے۔ ہم سب نام حسین سن کے رونے لگتے ہیں۔ حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو، اور آواز دیا ہے اے میرے چاہنے والوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے تمہارے حسین کو کس قدر رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ یہ رولا رولا کے مارا گیا کا کیا مطلب ہوا؟ جس کے ماں کے مہر میں فرات ملی ہو، اس کے بچے پیاس سے التش کہہ رہے ہیں۔ جس کے گھر میں عباس جیسا مرد شجاع ہو، اسے یہ کہنا پڑ گیا عباس تمہارے مرنے کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے وجود کے خوف سے جاگتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہارے وجود کے اطمینان سے سوتی تھی۔ رولا رولا کے مارا گیا کا مطلب، خدا نہ کرے کہ آپ کبھی یہ منظر دیکھیے، مگر اگر کہیں کسی گھر میں کسی خاندان میں جوان کی موت ہو جاتی ہے نا، جو کبھی نہیں آتا جاتا وہ بھی آ جاتا ہے کہ نہیں جوان مر گیا۔ ہائے رے حسین کی غربت، اکبر مقتل میں تنہا ایڑی رگڑ رہے ہیں، حسین کو در خیمہ پر ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین در خیمہ سے مقتل تک جا رہے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں یا علی، کبھی اٹھ جاتے ہیں یا علی، کوئی نہیں جو حسین کا سہارا بنے۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، مظلومیت حسین، حسین روئے ہیں، حسین روئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین صبح کے وقت روئے جب حر میں آیا ہے۔ اے حر اس وقت آئے ہو جب حسین کے پاس تمہاری ضیافت کے لیے ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ اے حر اس وقت آئے۔ دوسرا موقع جب حسین قاسم کو رخصت کر رہے ہیں، ہائے میرے بھائی کی نشانی رخصت ہو رہی۔ عزیزوں، حسین تاریخ کہتی ہے کہ عصر کے وقت، اور اب جو امام کی رخصتی ہے نا، اللہ اکبر، قیامت کا منظر ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین جب رخصت ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ مدینے تک آیا۔ امام کے ایک صحابی ہیں، چوتھے امام کے ایک صحابی ہیں منہال، انہی سے یہ جملے منسوب ہیں کہ ایک مرتبہ منہال کسی روز امام کے پاس آئے بازار سے، امام کے گھر، امام سجاد کے پاس۔ کربلا کا واقعہ تمام ہو چکا ہے، مولا امام سجاد اپنے بابا کو یاد کر کے روتے ہیں، اور ایک دن منہال آئے اور کہتے ہیں کہ مولا ایک بات سنی ہے میں نے آج بازار میں۔ کہا کیا بات سنی؟ کہا مولا لوگ بات کر رہے تھے کہ آپ کے بابا جب کربلا میں خیمے سے رخصت ہو کے مقتل میں جا رہے تھے تو کبھی مدینے کی طرف دیکھتے تھے، کبھی خیمے کی طرف دیکھتے تھے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے، منہال نے امام سجاد پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی صدمے کی۔ لفظیں یہ ہیں کہ امام کھڑے تھے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں
جیسے منہال نے امام کی اس تغیر اور تبدیلی کو دیکھا، ایک مرتبہ ہاتھ کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ مولا میرے ماں باپ آپ کی نالین پر قربان کو میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ کہا نہیں منہال، میرا زخم تازہ ہو گیا، میری پھوپھی نے مجھے بتایا تھا جب میرا بابا خیمے سے مقتل کے لیے جا رہا تھا کبھی مدینے میں صغرا کو دیکھتا تھا، کبھی خیمے کی طرف سکینہ کو دیکھتا تھا، ہائے میرے بابا کی غربت۔ ارباب ازا بس مجلس ختم ہو رہی ہے، آپ مصاب ہو گئے، مجلس ختم ہو رہی ہے، ایک دو جملے اور رہ گئے۔ عزیزوں، حسین حسین، اے میرے چاہنے والوں، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تمہارے حسین کو کس قدر رولا رولا کے مارا گیا۔ عزیزوں ابھی مجلس ختم ہوگی، ابھی پانی پر جائیں گے سب کے سب، بہت سے لوگ گھر جائیں گے پانی پئیں گے، بہت سے لوگ یہیں پانی پئیں گے۔ کیوں؟ انسان کی زندگی کی ضرورت کا نام ہے پانی، مگر ہائے رے کربلا، ہائے رے مظلومیت، ہائے رے غربت، ہائے رے انسانیت کس قدر شرمسار ہوئی۔ میرے مولا رخصت ہونے کو ہیں، جیسے ہی امام رخصت ہونے کو ہیں ایک بچی آگے بڑھی، تاریخ میں لکھا یہ حسین کی بیٹی ہے، اپنے باپ سے اپنی کہانی سنائی، اپنے شکوے کو ظاہر کیا، بیٹی ہے، باپ سے کہا بابا مجھے سینے سے لگا لو۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، حسین نے آہستہ آہستہ بیٹی کو تھپکیاں دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بیٹی نے باپ کا سینہ پا کے آنکھوں کو بند کر لیا، ایک مرتبہ چونک کے اٹھی، آواز دیا بابا بابا جاؤ خدا حافظ، بابا جاؤ خدا حافظ۔ تاریخ نے لکھا حسین نے برجستہ اس انداز کو بدلا دیکھا، پوچھا بیٹی ابھی تڑپ رہی تھی، ابھی توقف کی بات کہہ رہی تھی، ابھی بے چین تھی، اے میری لاڈلی یہ کیا ہو گیا؟ ایک بارگی کہتی ہو جاؤ بابا خدا حافظ، جاؤ بابا خدا حافظ۔ اب کیا تھا؟ حسین کے سامنے سکینہ نے آواز دیا بابا بابا جب میں نے آپ کے سینے کو پایا، آنکھوں کو بند کیا، بابا میں نے دیکھا دادی فاطمہ، بابا میں نے دیکھا دادی فاطمہ آواز دے رہی ہے اے سکینہ میرے حسین کو جانے دو، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا تجھ سے توسل کرتے ہیں، شب جمعہ ہے، پروردگار ہمارے نامہ اعمال تیرے ہادی، تیری طرف سے جو ہادی مقرر ہے اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ پروردگار اے میرے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کی مغفرت فرما، جوار ابا عبداللہ الحسین اور جناب زینب میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما۔ پروردگار مقدس عزا خانے میں بیٹھ کے تجھ سے توسل کرتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے خالق و مالک، یہاں جتنے بھی مومنین عزادار کی شکل میں امام حسین کی مجلس میں آئے ہیں، پروردگار سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو لوگ کسی مجبوری کے سبب نہ آ سکے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار اے میرے خالق و مالک، تیرے حسین کا محرم قریب ہے، ایک بار ہمیں پھر سعادت نصیب ہوگی۔ پروردگار شب جمعہ ایک تجھ سے توسل کرتے میرے مالک میرے خالق، ہمارے آنسو، ہمارے ماتم، ہماری مجلسیں، ہمارے سوز و سلام، ہمارے مرثیے و کلام، ہماری خدمت عزا، شرکت عزا، جذبہ عزا اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے سجدے، عبادتیں، دعائیں، تسبیح، رکوع، قیام، قنوت اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہیں، ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار مقدس علماء کی حفاظت فرما،
مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، اس دور اور حالات کو دیکھتے ہوئے خالق و مالک تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان کی حمایت فرما، اور جہاں جہاں بھی جس شکل میں ظالمین ہیں پروردگار ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اے میرے خالق و مالک، شب جمعہ ہے، تجھے حضرت بطول عذرا علی مرتضیٰ کا واسطہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کی عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ افسری بیگم بنت سید ممتاز حسین صاحب اور سید ذاکر حسین صاحب ابن سید ہادی حسین صاحب کی روح کو ارسال کر دیں بصدق محمد اور آل محمد۔ اللہم صل۔ السلام علیکم یا مولا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیع رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، الراضی بالقدر والقضاء، روحی و جسمی لک الفدا۔ السلام علیکم والا آبائک السبع و ابنائک الاربع، السلام علی اختک المعصومہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل اللہ من اوانک وانصارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔